अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 12th क्लास के तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप हमारे वीडियोस देखकर बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। हिस्सा नज़्म का 8वां उन्वान क़िता इब्ने यमीन, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, क़िता किसे कहते हैं? क़िता के लग़वी माने टुकड़े करने के होते हैं। इसको क़िता भी कहते हैं, बाज़ लोग क़ता कहते हैं। तो क़ता के लग़वी माना जो होते हैं वो टुकड़े करने के होते हैं, पीसेस। और क़िता में कम से कम 2 अशार होते हैं मिनिमम, लेकिन ज़्यादा की कोई क़ैद नहीं होती है, कितने भी अशार रह सकते हैं। जैसे इस क़िता में 6 अशार हैं, है ना। और क़िता की एक ख़ास बात ये होती है कि इसमें सिर्फ़ एक ख़याल की वजाहत की जाती है। सिर्फ़ इसमें शुरुआत से लेकर एक ख़याल, जैसे यहाँ पर जो क़िता है इसमें हमको नेक सोहबत, है ना, ये एक सोहबत, अच्छी सोहबत, इसी ख़याल को पूरे 6 अल्फाज में पेश किया गया है। तो पता चला कि क़िता के लग़वी मानी टुकड़े करने के होते हैं। क़िता में कम से कम 2 अशार होते हैं, ज़्यादा की कोई क़ैद नहीं होती है। इसमें सिर्फ़ एक ख़याल की वजाहत की जाती है और तमाम अशार हम काफ़िया भी होते हैं और हम वज़न भी होते हैं। तो इस तरह से क़िता की हमने तारीफ़ आपको करके बताई है। अभी देख लेते हैं क़िता इब्ने यमीन, है ना। और क़िता का सवाल आपको कहाँ पर आएगा ये भी हम आपको बता देते हैं। क़िता का सवाल आपको पोयम में आएगा, है ना। पोयम में आएगा, जो सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 है। तो इसमें आपको पहला सवाल आएगा नज़्म का, दूसरा आएगा गज़ल का, और तीसरा जो सी आएगा वो क़िता का आएगा। ठीक है। हाँ, रुबाइयात और क़िता जो है ये सी सेक्शन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2C। और इसके जो मार्क्स रहेंगे वो 4 मार्क्स रहेंगे। 6 मार्क की पोयम, यानी 6 मार्क की नज़्म, उसके बाद 6 मार्क की गज़ल 12, और 4 मार्क का क़िता या रुबाइयात 16। यहाँ पे तारुफ़ है शायर का। इब्ने यमीन का नाम अमीर फ़खरुद्दीन महमूद बिन यमीन फ़रियोमदी था। वो 1286 या 87 में, थोड़ा इख्तलाफ है उसमें, मगरिबी खुरासां के कस्बा फ़रियोमद में पैदा हुए। उनके वालिद यमीन दौला तुर्की नस्ल के थे और सुल्तान अल जाइतू के ज़माने में आकर फ़रियोमद में मुक़ीम हुए थे। ख्वाजा अलाउद्दीन वज़ीर सुल्तान अबू सईद उनके मुरब्बी थे। इब्ने यमीन ने अपने आखिरी दीवान के पेश लफ्ज़ में इकरार किया है कि उनका दीवान जंग में ज़ाय हो गया था। अखलाक़ी शायरी में इब्ने यमीन के क़तात बहुत बुलंद पाया हैं। उनकी तमसीलात में तख़य्युल नहायत क़वी है। कभी कभी रमूज़ फ़लसफ़ा और नुकात तसव्वुफ़ भी नज़्म करते हैं। उन्होंने 1368 में फ़रियोमद में ही इंतकाल फ़रमाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो यहाँ पे उनका क़ता हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें 6 अशार हैं, जिसका मरकज़ी ख़याल जो है वो अच्छी सोहबत है, नेक सोहबत है। चलिए देखते हैं। आपने एक शेर सुना होगा फ़ारसी का, सोहबते सौलेह तुरा सौलेह कुनद, नेक लोगों की सोहबत तुझे नेक बनाती है। और इसी तरह दूसरा मिसरा है, सोहबते तौलेह तुरा तौलेह कुनद। हाँ, तौलेह कहते हैं बद, सौलेह का अपोजिट, और बद लोगों की सोहबत तुझे बद बनाएगी, है ना। या फिर हम इसे कहते हैं, अच्छे इंसान की सोहबत में इंसान रहेगा तो जाहिर सी बात है अच्छाई उसके अंदर पुरअसरार तौर पे सरायत करेगी। और बुरे लोगों के साथ इंसान रहेगा तो ज़ाहिर में तो उसको ऐसा लगेगा कि मुझ पे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन लाशऊरी तौर पर वो जो गलत आदतें हैं उसमें सरायत कर जाएंगी धीरे 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 धीरे। इसलिए कहा जाता है कि अगर
خراب لوگوں کی صحبت سے بہتر یہ ہے کہ تنہا رہا جائے، اور کسی کو ہم نشیں بنانا ہی ہے تو اپنے سے بہتر کو ہم نشیں اپنا بنانا چاہیے۔ انگلش میں ایک فریز ہے، بی سلو ان چوزنگ دا فرینڈ اینڈ سلوور ان چینجنگ۔ بی سلو ان چوزنگ دا فرینڈس اینڈ سلوور ان چینجنگ، کہ دوستوں کے انتخاب میں جلدی مت کیجیے اور انہیں بدلنے میں بھی جلدی مت کیجیے، کیونکہ ان کا انتخاب جو ہے وہ بہت دھیان سے ہوتا ہے، لہذا ان کو تبدیل کرنا ہے نا، یہ بھی بہت بڑا کڑا عمل ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں پہلا شعر۔ اے پسر ہم نشیں اگر خواہی، ہم نشینی طلب ز خود بہتر۔ پہلے پورا پڑھ کے بتاتے ہیں۔ اے پسر ہم نشیں اگر خواہی، ہم نشینی طلب ز خود بہتر، مثل اخگر کے با ہما گر میں، سرد گردد بوصل خاکستر، ورچہ باشد فسرد طبع انگشت، چوب آتش رسد شود اخگر، گر تو خواہی کہ نیک نام شوے، دور باش از بد اے عزیز پدر، ویں سخن را کے گفت ابن یمی، در صلاح و فساد آں بنگر، گر پسندیدہ نایدت مشنو، ور پسند آیدت ازاں مگذر۔ ہاں، بہت اچھا خیال یہاں پر ہے۔ پہلے شعر میں دیکھیے، اے پسر، پسر کہتے ہیں بیٹے کو، یہاں پہ ابن یمین اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اے پسر، اے میرے بیٹے، ہم نشیں کہتے ہیں ساتھی کو، کوئی فرینڈ، کوئی کمپینین یا کلیگ۔ اگر خواہی یعنی خواہش مند ہے، اے بیٹا اگر تو کسی کو اپنا ساتھی بنانا چاہتا ہے تو کیا کر، ہم نشینے طلب ز خود بہتر، تو اپنے سے بہتر کو اپنا ہم نشیں بنا، اپنے سے بہتر کو اپنا ہم نشیں بنا، یعنی اپنے سے علم و عمل میں بہتر شخص کی صحبت اختیار کر، اپنے سے نیک کو اپنا دوست بنا، یعنی ساتھی بنانے میں اپنے سے زیادہ بہتر شخص تلاش کر۔ اے پسر، اے بیٹے، اگر کسی کو تو ہم نشیں بنانا چاہتا ہے تو اپنے سے بہتر کو اپنا ہم نشیں بنا، تاکہ تو اس سے کچھ سیکھ سکے۔ دوسرا شعر ہے، مثل اخگر کے با ہما گر میں، سرد گردہ بوصل خاکستر۔ ہاں، اخگر کہتے ہیں چنگاری کو، سپارک آف فائر، چنگاری۔ مثل کہتے ہیں مثال کو، مثل اخگر کے با ہما گر میں، یعنی چنگاری کی مثال لی ہے کہ جو گرم ہونے کے بعد سرد ہو جاتی ہے، گردد بوصل خاکستر کہتے ہیں راکھ کو، جو آگ جو ہے بجھ جاتی ہے، جس کو ایش کہتے ہیں ہم، تو کہا گیا ہے کہ چنگاری کی مثال لے، جو چنگاری گرم ہونے کے باوجود راکھ میں جب مل جاتی ہے تو خاکستر ہو جاتی ہے نا، یعنی سرد ہو جاتی ہے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ بری صحبت میں اچھا انسان بھی پڑھ کر برا ہو جاتا ہے نا۔ ہاں، بری صحبت میں اچھا انسان بھی جائے گا، جیسی چنگاری اچھی ہے نا، گرم ہے، لیکن جب خاک میں اور راکھ میں چلی گئی تو وہ اپنی خاصیت کو کھو دیتی ہے اور وہ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر کوئی اچھا انسان کسی خراب انسان کے ساتھ لگ جائے تو وہ بھی اس کی اچھائیاں چھوٹ جاتی ہے اس سے، اور وہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے ایک مردار مچھلی پورے تالاب کو آلودہ کر دیتی ہے، اس کے پانی کو آلودہ مچھلی ایک ہی ہے مردار، لیکن اس کی جو بدبو ہے اس سے ساری مچھلیاں پریشان ہو جاتی ہیں۔ تو جیسے کوئی سیب، آپ نے سیب لائے ہو باسکٹ میں رکھے، اس میں ایک سیب اگر خراب ہو جائے تو فوراً ہمارے امی اس کو کیا کرتے ہیں، نکال دیتے ہیں، اس سے کہا ہاں پیاز گندی ہے، ایک پیاز اس میں سے نکال دو، سیب نکال دو، کیونکہ وہ دھیرے اچھے بھی اس پہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو مثل اخگر کے با ہما گر میں، سرد گردد بوصل خاکستر، کہ چنگاری کی مثال لے جو گرم ہونے کے باوجود راکھ سے مل کر سرد ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اس شعر میں مثل اخگر ہے نا، زیر اضافت دیکھ رہے ہیں آپ، اور بوصل خاکستر، دونوں بھی الفاظ زیر اضافت کی مثال ہیں۔ اگلا شعر، تیسرا، ورچ باشد فسرد طبع انگشت، انگشت یعنی انگلی ہے نا، انگشت یعنی انگلی، ہاں، اور فسردہ طبع کہتے ہیں غمگین طبیعت کو، ڈپریسڈ نیچر ہے نا،
تو ورچے باشت فسرد تب انگشت، اگرچہ سرد مزاج انگلی ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ سرد مزاج کوئی غمگین طبیعتی انسان کیوں نہ ہو، چوں بآتش رسد شود اخگر، جب وہ سرد مزاج انگلی آتش یعنی انگار میں رسد پہنچتی ہے تو کیا بن جاتی ہے؟ اخگر، اخگر یعنی چنگاری، اخگر یعنی چنگاری بن جاتی ہے. ہاں یعنی اس میں اب ظاہر سی بات ہے انگلی اگر آپ کی ٹھنڈی بھی ہے سرد بھی ہے تو آپ اس کو آگ کے پاس لے جاؤ گے تو اس ٹھنڈی انگلی میں بھی گرمی آ جاتی ہے. مطلب ماحول کا اثر فطری طور پر انسان پر پڑتا ہے. آگ کے پاس بیٹھنے سے گرمی آ جاتی ہے نا. اور عطر فروش کے پاس بیٹھیں گے آپ تو کیا آئیں گے؟ آپ کو خوشبو آئے گی، ہے نا. ہاں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں کوئی مقناطیس ہوتا ہے، میگنیٹ، ہے نا. تو اس کی صحبت میں اگر کچھ چیزیں پن یا کیلے رہتے ہیں تو تھوڑے دن کے بعد جب وہ اس کو چپک جاتے ہیں مقناطیس کو تو تھوڑے دنوں کے بعد ان میں خود مقناطیسیت پیدا ہو جاتی ہے. تو مراد یہ ہے کہ اچھے انسان کی صحبت میں جب انسان رہے گا تو وہ اچھائیاں اس میں پراسرار طور پر لازماً اس میں آ جائے گی، ہے نا. بالراست آ جائے گی، براہ راست آ جائے گی. مطلب جو ہے صحبت کا اثر پڑتا ہے، چاہے وہ نیک ہو چاہے بد ہو. اس کے بعد جو ہے چوتھا شعر ہم پڑھنے جا رہے ہیں. گر تو خواہے کہ نیک نام شوے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا بہت زیادہ کیا ہو، نیک نامی ہو، اگر تو نیک نامی حاصل کرنا چاہتا ہے، دور باش از بد اے عزیز پدر، تو دور رہ، کیسے؟ برے شخص سے دور رہ اے میرے پیارے بیٹے. اگر تو نیک نامی حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر تو اپنا نام بلند کرنا چاہتا ہے تو دور باش، دور رہ، از بد، بد یعنی برے انسان سے دور رہے. ہاں بری صحبت سے بچ، اور بری صحبت سے بہتر یہ ہے کہ انسان تنہا رہے. ایسا یہاں پہ کہہ رہا ہے اگر تو خواہے کہ نیک نام شوئے، اگر تو بہت اپنا نام بلند کرنا چاہ رہا ہے تو دور باش از بد، برے لوگوں سے دور رہے اے عزیز پدر. عزیز پدر پھر زیر اضافت آ گیا، ہے نا. ہاں تو نیک اور بد دونوں کیا ہے؟ اپوزٹ بھی آ گئے اس میں، نیک اور بد یعنی متضاد الفاظ بھی آ گئے. پانچواں شعر. ویں سخن را کے گفت ابن یمین، ہاں یہ بات جو ابن یمین نے کہی ہے، سخن یعنی بات، گفت یعنی کہی ہے، تو در صلاح و فساد آں بنگر، بنگر یعنی دیکھ، بنگر یعنی دیکھ. صلاح اور فساد، صلاح کا مطلب خوبی اور فساد کا مطلب خرابی، ہے نا. ہاں صلاح یعنی اس کی گڈنس دیکھ، اس کے بینیفٹ دیکھ، اور فساد یعنی اس کی ڈس ایڈوانٹیج دیکھ، اس کا ایول دیکھ. کہ جو بات تیرے والد نے یعنی ابن یمین نے تجھ سے کہی ہے اس کے فائدے بھی دیکھ اور نقصان بھی دیکھ، صلاح بھی دیکھ اور فساد بھی دیکھ. ہاں اور اس سے تجھے کیا فائدہ ہوا ہے اور کیا نقصان ہوا ہے، اچھوں کی صحبت میں تجھے کیا فائدہ ہوا اور برے کی صحبت میں تجھے کیا نقصان ہوا ہے، اس پر بھی تو غور کر، ہے نا. صلاح و فساد ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ ہیں، متضاد الفاظ ہیں. اور اس شعر کی کیا خاصیت ہے؟ اس میں واو عطف بھی استعمال کیا گیا ہے، صلاح و فساد، ہے نا. واو عطف بھی ہے اور متضاد صنعت تضاد کی مثال بھی ہے. تو شاعر کہہ رہا ہے یہ بات جو ابن یمین نے کہی ہے اس کے فائدے کو بھی دیکھ اور اس کے نقصان کو بھی دیکھ. آخری شعر میں شاعر کہہ رہا ہے گر پسندیدہ نایدت مشنو، مشنو یعنی مت سن، اگر تجھے میری بات پسند نہیں آتی تو مت سن. ور پسند آیدت، اور اگر میری بات تجھے پسند آئے، ازاں مغزر، تو پھر اس کو مت چھوڑ. مغزر یعنی مت چھوڑ، مت چھوڑے یعنی اس پر عمل کر، اس کو فالو کر اور اسے اپنی زندگی میں عملاً لا. تو آخری شعر میں شاعر نے بچے کو آپشن دیا ہے کہ اگر تجھے میری بات پسند آ رہی تو عمل کر، نہیں آ رہی تو جان دے، مت سن، ہے نا. ہاں تو یہاں پر 6 اشعار میں شاعر نے اپنے بیٹے کو جو ہے ہمیشہ اپنے سے بہتر کی صحبت اختیار کرنے کو کہا ہے اور مثال دی ہے چنگاری کی کہ چنگاری گرم ہوتی ہے مگر سرد راکھ میں جا کر وہ اپنی گرمی کھو دیتی ہے نا. اور اس کے اپوزٹ اگر کوئی سرد انگلی، ٹھنڈی انگلی
آگ کے قریب لے جائی جائے تو باوجود سرد ہونے کے بھی وہ آگ کی گرمی کی صحبت میں وہ گرم ہو جاتی ہے۔ اور کہا کہ اگر تو نیک نامی حاصل کرنا چاہتا ہے تو خراب لوگوں سے دور رہ اور میری بات جو ہے اس کو تو سن، اور اگر اس میں تجھے میری بات پسند یعنی میرے بات کے فائدے اور نقصان کو دیکھ، اور اگر تجھے میری بات پسند آئے تو عمل کر، اور پسند نہ آئے تو انسنا کر دے، مت سن۔ اس طرح سے یہاں پہ 6 اشعار اس قطعہ میں بیان کیے گئے ہیں، جس میں والد اپنے بچے کو کیا کر رہے ہیں؟ نصیحت کر رہے ہیں۔ چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کی تمرین یعنی ایکسرسائز۔ تمرین میں ہم دیکھتے ہیں درج ذیل کی مناسب الفاظ سے خانہ پوری کیجئے، فل ان دا بلینکس وتھ اپروپریٹ ورڈس، ہے نا؟ کیا آئے گا؟ اے پسر ہم نشیں اگر خواہی، ہے نا؟ ہاں، دوسرا ہے مثل اخگر کہ با ہما گر میں، تیسرا ہے سرد گردد بوصل خاکستر، چوتھا ہے چوں بآتش رسد شود اخگر، پانچواں ہے ورچ باشد فسردہ تب انگشت، ہے نا؟ ہاں، تو یہ سب آئے گا یہاں پہ۔ فل ان دا بلینکس بہت آسان ہوتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کی ضدیں لکھیے، ہے نا؟ اپوزٹ اینٹونیمس آف دا فالوئنگ ورڈس۔ بہتر کا اپوزٹ ہے بدتر، سرد کا اپوزٹ گرم، فسردہ کا اپوزٹ جو ہے وہ گرم شدن ہوتا ہے نا یہاں پہ۔ نیک نام بدنام، اور پسندیدہ ناپسندیدہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد قطع سے واو عطف کی مثال لکھیے۔ واو عطف ہم نے بتایا آپ کو، واو عطف میں جو ہے آپ کو صلاح و فساد، ہے نا؟ ہاں، صلاح و فساد، یہ واو عطف کی اگزامپل ہے۔ اس کے بعد ہے قطعے سے زیر اضافت کی مثالیں لکھیے، تلاش کر کے لکھیے۔ تو زیر اضافت کی مثالیں بھی ہم نے آپ کو بتائے ہیں، مثل اخگر، بوصل خاکستر 2، اور تیسری ہے عزیز پدر، ہے نا؟ 3 ہے یہاں پہ، یہ 3 مثالیں ہیں۔ اس کے بعد ہے اردو یا انگریزی میں اس قطعہ کے بنیادی خیالات پر روشنی ڈالیے۔ ظاہر سی بات ہے، اس قطعہ کا بنیادی خیال یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے سے بہتر کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، ہے نا؟ ہاں، بنیادی خیال یہ ہے کہ اچھی صحبت انسان کو اچھا بنائے گی، بری صحبت انسان کو برا بنائے گی۔ نیکوں کی صحبت میں انسان رہ کر نیک ہو جائے گا۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ جیسے انسانوں میں رہے گا ویسے اس کے خیالات بنیں گے، ویسے اس کا عمل بنے گا، ویسے اس کی بول چال رہے گی۔ ہم دیکھتے ہیں اکثر بچے گھروں میں بہت اچھے ان پر اخلاق کا استعمال ہوتا ہے، تو وہ آتے سی ہر ایک کو سلام کرتے ہیں، بڑے ڈسپلنڈ اور نظم و ضبط انداز میں رہتے ہیں، اور بڑے پاکیزہ اخلاق ان کے ہوتے ہیں۔ تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں، یہ جو بچے ہیں ان کے گھر میں ضرور جو ہے بہت اچھے اخلاق و عادت کے لوگ رہتے ہیں، اور ان کی صحبت بہت اچھی ہے نا؟ اور کوئی بچہ اگر گالی دیتا ہے تو ہم ضرور یہ سوچیں گے کہ ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی گالی دیتا ہوگا، یا ان کے دوستوں میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو اس کے ساتھ گالی دیتا ہے اور یہ اس کی گالی سنتا ہے نا؟ ہاں، آج تک کوئی شرابی ایسا نہیں ملا ہوگا آپ کو جو خود سے شراب کی دکان پر گیا ہوگا اور خود ہی اس نے شراب پی ہوگی، کبھی نہیں۔ ضرور وہ کچھ دن کسی شرابی کی صحبت میں رہا ہوگا، جبھی اس کو شراب کی عادت پڑی، اور نمازی کی صحبت میں رہا ہوگا، نماز کی عادت پڑے گی، ہے نا؟ تو جو بھی چیز ہے اس کے فضائل سامنے انسان کے آتے ہیں۔ اس کے بعد ابن یمین نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی ہے اسے اردو یا انگریزی میں لکھیے۔ ہاں، نصیحت کی ہے کہ بیٹا اپنے سے بہتر کی صحبت اختیار کرو۔ صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ چنگاری اگر راکھ میں جائے تو باوجود چنگاری اور گرم ہونے کے وہ سرد ہو جاتی ہے، لیکن انگلی اگر آگ کے نزدیک لے کر جائے تو گرم ہو جاتی ہے۔ نیک نامی حاصل کرنا ہے تو برے افراد سے دور رہو، اور برائی کو برائی سمجھو، برائی سے دور رہو، اور اپنے نام کو اگر آگے بڑھانا چاہتے ہو، سربلند رکھنا چاہتے ہو تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، تو تمہارے خیالات اور تمہارے اعمال اور تمہارے اخلاق اتنے اچھے ہو جائیں گے کہ انسان پھر تم کو فالو کریں گے لوگ، ہے نا؟
تو اس طرح سے انگلش میں بھی ہم اس کو انگلش میڈیم کی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ ان دس قطع ابن یمین ہیز ایکسپریسڈ دا ویلیو آف گڈ کمپنی. اوکے, if we live in a good a man is known by company he keeps is a famous phrase in English کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. if his friends are good and their way of thinking is good, so automatically the friends will become good. if they are wrong, he will also wrong. So an apple full of and basket full of apples, okay, and all apples are good and one apple is rotten there. if we do not pick out that rotten apple, all the apples will be waste. ظاہر سی بات ہے کہ سارے سیب خراب ہو جائیں گے. تو ہم اٹ آلسو ٹیلس اس دا امپورٹنس آف گڈ کمپنی. ہاں, یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اچھے اور بہتر شخص کی صحبت اختیار کرو. اس طرح سے آپ انگلش میڈیم والے اسٹوڈنٹ بھی لکھ سکتے ہیں. اوکے, دین درج ذیل اشعار کو نثر کی صورت میں لکھیے. ایسا بھی سوال آ سکتا ہے, نثر کی صورت میں لکھیے یعنی اس کا ٹرانسلیشن کیجئے. جیسے اے پسر ہم نشیں اگر خواہے ہم نشیں طلب ز خود بہتر. اے میرے بچے اگر تو اچھا اگر تو بہتر ساتھی چاہتا ہے, اگر تو کسی کو اپنا دوست ہی بنانا چاہتا ہے تو ایک کام کر, اپنے سے اچھا دوست بنا لے, ہے نا. اور اگر تو نیک نامی چاہتا ہے تو برے لوگوں سے دور رہے. اور اگر میری بات تجھے پسند نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے, پسند آئے تو فالو کر, عمل کر, نہیں پسند آئے تو اس کو چھوڑ دے. اس طرح سے یہاں پر پوری بات بیان کی کر دی گئی ہے. تو امید ہے کہ بچوں آپ کو یہ قطع پسند آیا ہوگا, ہمارا پڑھایا ہوا. اور آپ کو کوئی چیز اگر نہیں سمجھ میں آئی آپ کامنٹ باکس میں ضرور لکھیے. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے, انگلش اینڈ پرشین بائی رہبر سر. ہمارے یہ 104واں ویڈیو ہے آج کا ماشاءاللہ. 10th کے انگلش کے ویڈیوز بھی آپ کو مل جائیں گے. اگر کوئی بھائی وغیرہ آپ کا ہو تو اس کو بھی آپ بھیجیے. 10th کے پورے انگلش کے ویڈیوز, 10th کو ہم انگلش پڑھاتے ہیں, 11 12 کو ہم انگلش پڑھاتے ہیں. انگلش کے ایک دم کوالٹی ویڈیوز ہمارے ہیں جس کو تقریباً 20,000 سے زیادہ بچے دیکھ چکے ہیں مہاراشٹر میں. تو یو کین آلسو وزٹ مائی چینل فار ٹو واچ مائی انگلش ویڈیوز فار ٹو اسٹڈی دا 10th 11th اینڈ 12th اسٹینڈرڈ. تو آئی ایم شیور, ہم کو یقین ہے کہ آپ ضرور جو ہے اس ہماری ٹیچنگ سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. اور آپ اپنے دوستوں کو ویڈیو بھیجیے, آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ گاہے بگاہے جو ویڈیوز ہم بناتے رہتے ہیں آپ کو ملتے رہیں. اور بہت اچھی کامیابی کے ہم آپ کے منتظر ہیں اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں بھی. انشاءاللہ آپ محنت کیجیے, اللہ پاک آپ کو محنت کا ضرور صلہ دے گا. ساتھ میں اپنے والدین کی خدمت کیجیے, اساتذہ کی بات پر عمل کیجیے, اچھی صحبت میں آپ بھی رہیے. اس نظم کو آپ عمل میں لائیے, اس نظم کو آپ زندگی میں اتاریے. آپ خود اچھی صحبت میں رہیے تاکہ آپ جو ہے اچھی صحبت میں رہیں گے تو آپ ایک اچھے انسان بن جائیں گے, ایسی ہم کو امید ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.